जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और चार बहुत अहम मौज़ूआत पर आज आपसे गुफ्तगू करनी है। पहला मौज़ू तो ये है कि इस्लामाबाद जो कि शहरी अफवाहों का है, इस शहर इक़्तिदार में अजीब अजीब सी चहमगोइयाँ हो रही हैं, अफवाहें हो रही हैं, सरगोशियाँ हो रही हैं, ड्राइंग रूम्स में मुलाकातें हो रही हैं और वहाँ एक सवाल बड़ी शिद्दत से उठाया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर जाहिर है इसके हवाले से कोई बात नहीं हो रही, और लेकिन अंदर ही अंदर इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इस पे बहुत सारी लोगों ने बात की भी है, लेकिन वो सोशल मीडिया की हद तक महदूद है। मैंने कोशिश ये की कि अभी तक इस मौजू पे बात ना करूं, लेकिन आज कुछ बातें कान में पड़ी तो सोचा इस हवाले से बात की जाए। और वो जनाब ये किस्सा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा क्या एक्सटेंशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अगर एक्सटेंशन ले रहे हैं तो वो एक्सटेंशन कितनी मुद्दत की होगी, अगला आर्मी चीफ कौन होगा, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए किसका नाम लिया जा रहा है, सीनियर तरीन आदमी कौन है। इमरान खान ने इस सूरत हाल को सारा उसके अंदर ताफुन किस तरह बखेर दिया है, ISPR क्या कह रहा है और बाकी शवाहिद क्या बता रहे हैं। इस हवाले से तफसील से आज हम बात करेंगे और उसमें कुछ बातें खबरों की बुनियाद पर, हक़ाइक़ की बुनियाद पर और शवाहिद की बुनियाद पर होंगी, और कुछ बातें वो भी जिक्र करना ज़रूरी है कि जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, जो अफवाहें उड़ रही हैं और जो शहबाज शरीफ के हुकूमत के इरादे लग रहे हैं, उस हवाले से ही बात होनी चाहिए। हर मौजू पर बात होनी चाहिए और बात करनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। अगर इमरान खान जलसों में ये बातें कर सकता है और जिस तरह की ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है, बदकिस्मती से मुझे वो कुदरत हासिल नहीं है कि उस तरह की ज़ुबान मैं इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन बहरहाल नहायत एहतियात से इस मौजू पर बात करने की कोशिश करेंगे कि एक्सटेंशन प्लान क्या है, आगे क्या होने वाला है और क्या सूरत हाल सामने आ रही है, तारीख क्या बताती है, हाल का मंजरनामा क्या है और मुस्तकबिल क्या नवीद हमें बताता है। ये बात हो रही। दूसरा, हम इस पे 2-3 वीलॉग कर चुके हैं कि KPK और पंजाब की हुकूमतें मुतज़लज़ल हैं और वहाँ पर एक सरासमगी की कैफियत है, और जो मुल्की हालात हैं वो तो सैलाब की तरफ तवज्जो करने के मुतकाज़ी हैं, और ये सियासत हो रही है, ये सूबों को सूबों से लड़ाया जा रहा है, या इस मौके पे कोई और मामला है जो ज़ेरे बहस है या जिसके बारे में कंसर्न है। इमरान खान की शरंगेसी से बचने का कोई प्लान है या इमरान खान को मज़ीद फितना फैलाने से रोकने की कोई कोशिश है। इस तरह की कुछ बात के मसलन सैलाब और सियासत हमें यूँ लगता है कि आपस में दस्तो गिरेबां हैं। अब कभी सैलाब का पलड़ा भारी हो जाता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और कभी सियासत का पलड़ा भारी हो जाता है। असल सूरत हाल क्या है, इस मौके पर किस दानिशमंद के जहन में ये ख्याल आया कि पंजाब और KPK की हुकूमतों में दरअंदाजी की जाए और इनको पलट दिया जाए, बाजी को, हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया जाए। इस हवाले से आपसे कुछ बात करनी है। तीसरी बात, आज पाकिस्तान का श्रीलंका से एशिया कप का फाइनल है। मैं ये बड़े वसूख से कहता हूँ कि पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को क्रिकेट की नॉलेज इतनी ज़्यादा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या गंवार है या गांव से ताल्लुक़ रखता है, शहर से ताल्लुक़ रखता है, ऑफिस में जॉब करता है, ये रेडी लगाता है, इस मौजू पर लोगों की नॉलेज बहुत है। लोगों की नॉलेज जो है टेक्निकल भी है, माइन्यूट भी है, और वो बड़ी डिटेल से इस सब्जेक्ट को जानते हैं, कौन सा बॉलर। तो मैं उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट टेक्निकली नहीं कर सकता, और लेकिन मेरे अपने जज्बात हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के फाइनल के हवाले से मुझे क्या ख्वाहिश है, कौन सा प्लेयर ज़्यादा स्कोर करे और पाकिस्तान किस तरह फतह हासिल करे। ज़ाहिर है फतह की ख्वाहिश तो है सबको, लेकिन उसमें
اندر پھر ٹیکنیکلٹیز تھوڑی سی دی جائیں، کوشش کریں گے کہ اس کے حوالے سے کیا کریں، اس میچ کے حوالے سے کیا توقعات ہیں، کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس پہ بھی کچھ بات کریں گے۔ پھر ایک اور بات آج کے ویلاگ میں کرنی ہے۔ آج بیگم کلثوم نواز کی 4تھی برسی ہے، اور ان کا جس طرح انتقال ہوا، وہ لندن میں تھیں، یہاں بات نہیں کروانے دی گئی، اور 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم بات کرنے کے لیے ترستا رہا، اور اس کی بیٹی جو پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں وہ بھی بات کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ انہوں نے بتایا نہیں تھا ابھی تک بیگم کلثوم نواز کو کہ وہ گرفتار ہیں۔ تو وہ کچھ میرے پاس انفارمیشن موجود ہے، تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس دن کا اور اس سے پہلے چند دنوں کا واقعہ کیا ہے، اس وقت حالات کیا تھے، تاکہ یہ چیز ریکارڈ ہو جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ ہماری تاریخ میں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہوا۔ موضوعات زیادہ ہیں، لیکن اس میں ان سارے موضوعات میں سب سے اہم موضوع ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج قائد اعظم محمد علی جناح کی، بانی پاکستان کی 74ویں برسی ہے۔ قائد اعظم نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا، جس پاکستان کے لیے ایک پولیٹیکل سٹرگل کی تھی، کیا یہ وہی پاکستان ہے یا پھر یہ پاکستان بدل گیا ہوا ہے؟ یہ پاکستان ان کی آرزوؤں اور امنگوں کے مطابق ہے، یا یہ پاکستان اب ایک نیا ہی پاکستان بن چکا ہے، جس کا قائد کے خواب سے، قائد کی سوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ کچھ موضوعات ہیں، اس پہ بات کرنی ہے۔ تھوڑا سا ویلاگ لمبا ہو جائے گا مجھے لگ رہا ہے، لیکن ان موضوعات پر بات کرنا اہم ہے۔ آ جاتے ہیں جی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو خبریں ہیں، جو درست ہیں، جو اس کے شواہد موجود ہیں، وہ تو یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے اعلان ہو چکا ہوا ہے کہ جنرل قمر باجوہ ایکسٹینشن لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور ان کا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے۔ 29 نومبر کو ان کی ایکسٹینشن 3 سال کی ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد ٹیکنیکلی تو انہیں ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کا پروگیٹو ہے کہ وہ اگلا شخص جس کو بھی وہ نامزد کریں، جو بھی وزیر اعظم ہو، یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ اگلے شخص کو نامزد کرے اور چیف آف آرمی اسٹاف بنا دے۔ لیکن پاکستان میں یہ بات اتنی سمپل نہیں رہتی۔ اچھا، جو حقائق ہیں، پہلے حقائق کی، اس میں یہ ہے کہ عمران خان نے ایک تقریر میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو متنازع بنا دیا ہے، یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ چور، ڈاکو، کرپٹ جس کو بنائیں گے وہ جو ہے اپنا بندہ لانا چاہ رہے ہیں، اور اگر کوئی محب وطن آرمی چیف آ گیا تو پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنا بندہ آرمی میں کیا ہوتا ہے، اور محب وطن اگر کوئی ایک شخص ہے تو باقی کیوں نہیں ہے؟ تو اپنا بندہ کسی کا نہیں ہوتا، یہ ہم نے ماضی میں دیکھ لیا، وہ اپنے انسٹیٹیوشن کا بندہ ہوتا ہے، انسٹیٹیوشن کے فیصلے کرتا ہے۔ اچھا، یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان نے متنازع بنا دیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کے لیے سب سے کی اپوائنٹمنٹ ہی یہی تھی، اور یہ جو فساد کریٹ ہو رہا ہے جو عمران خان آج کل کر رہے ہیں، اس کے پیچھے واحد ریزن ہے کہ وہ آرمی چیف خود لگانا چاہتے تھے، اپنی پسند کے بندے کو لگانا چاہتے تھے، لیکن اب وہ موقع ان کو میسر نہیں ہے۔ اب کوئی اور شہباز شریف صاحب بھی، توقع تو یہی ہے اگر اس وقت تک حکومت رہی تو وہ آرمی چیف کا اعلان کریں گے۔ ایک ٹیکنیکل نقطے پہ اسلام آباد کے ڈرائنگ روم میں بہت بات ہو رہی ہے، اور وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب آصف سعید کھوسہ صاحب نے جنرل باجوہ کی تعیناتی کے حوالے سے، ایکسٹینشن کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا، تو انہوں نے پہلے 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی تھی، اور اس دوران پارلیمان کو کہا تھا کہ آپ اس حوالے سے قانون سازی کر لیں۔ تو وہ قانون سازی بعد میں ہوئی تھی، ایکسٹینشن پہلے مل گئی تھی۔ تو اس لحاظ سے یعنی 6 مہینے گزرنے کے بعد
ان کی ایکسٹینشن کے 3 سال شروع ہوتے ہیں، یعنی 29 مئی کے اینڈ سے ان کی ایکسٹینشن کا آغاز ہوا بجائے 29 نومبر کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان کے پاس 6 مہینے ہیں۔ یہ قانونی ٹیکنیکل نقطہ ہے جس کو ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ 6 ماہ مزید چاہیں تو رہ سکتے ہیں۔ جنرل قمر باجوہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پارلیمان سے یہ ایکسٹینشن والی کہانی منظور کرائی۔ ماضی میں جو ڈکٹیٹر رہے ہیں انہوں نے شارلیمان کا کوئی خیال نہیں کیا، اور وہ اپنی مرضی سے معاملات طے کرتے رہے ہیں۔ کوئی 10 سال رہا، کوئی 11 سال، کوئی 9 سال، اور پارلیمان وغیرہ کا اب پارلیمان کا بیچ میں آ گئی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کی تو بظاہر خواہش یہی لگتی ہے کہ وہ ان کو 6 مہینے ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ اب 6 مہینے ایکسٹینڈ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خیر، یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس میں آپ ایک قوم کے مالک ہوتے ہیں، پورا پاکستان آپ کے قبضہ قدرت میں ہوتا ہے، اور ایک دن بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ تو 6 ماہ کی بات ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کا فائدہ دے کر مئی سے ان کی جو ہے مئی تک ان کی ایکسٹینشن کر دی جائے، اور اس کا قانونی جواز تلاش کر لیا جائے۔ مئی تک کیا ہوگا؟ مئی تک 4-5 بہت امپورٹنٹ جرنل جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، بڑے اہم نام ہیں، جس میں جنرل فیض حمید کا نام بھی ہے، عاصم منیر کا نام بھی ہے، ساحر شمشاد کا نام بھی ہے، وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور یہ نومبر سے اپریل کے دوران یہ لوگ ریٹائر ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک نئی کھیپ آئے گی، اس کے اندر جو ہے نئے نام، سینیورٹی کے حوالے سے نئے نام آ جائیں گے۔ وہ جو مئی کے بعد جو سینئر لوگ ہوں گے اس میں DGI ندیم انجم اور لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر ملتان کے کور کمانڈر ہیں، وہ نمبر 1 نمبر 2 پہ ہو جائیں گے۔ پھر ایک خبر یہ بھی ہے، اور یہ چہمگوئیاں ہیں، کہ انہی یہ جو ابھی جرنیل ریٹائر ہوں گے اس میں سے کسی ایک کو جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دیے گا، جو ایک سیریمونیل سا عہدہ ہے، اس کو بنا دیا جائے گا تاکہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کی ریس میں رہے، اور وہ ظاہر ہے وہ ریٹائر نہیں ہوگا، اس کو ایک 3 سال کے لیے عہدہ مل جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سینئر ترین آفیسر کو لگانا چاہیے۔ ماضی میں کبھی بھی سینئر ترین آفیسر اس طرح نہیں لگایا گیا۔ تمام سیاستدانوں نے کوشش کی اپنی مرضی کا بندہ لگائیں، اپنا بندہ لگائیں، اور پھر انہوں نے منہ کی کھائی، کبھی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ جس طرح ججز کے ہاں قانون موجود ہے کہ سینئر ترین جج ہی چیف جسٹس ہوگا، میرے خیال میں ہمیں اس طرح کا قانون پاک فوج کے حوالے سے بھی بنا دینا چاہیے، تاکہ یہ جو ابہام ہے، کنفیوژن ہے، یہ ختم ہو۔ عمران خان اس پوسٹنگ کو پہلے ہی متنازع بنا چکے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اب ان کے منظور نظر، اور منظور نظر یہ ان کی خام خیالی ہے، منظور نظر کوئی نہیں ہوتا، تو خیر وہ اپنا بندہ لگا دیں، لیکن یہ ڈیسیژن ان کے پاس سے نکل گیا۔ اس ابہام کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب چاہیں تو پہلے اناؤنس کر دیں نام، اور اس سے کنفیوژن ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے جب خبر مل جاتی ہے نا تو ابہام ختم ہو جاتا ہے، جب خبر نہیں ملتی، خبر روکی جاتی ہے، تو اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اس سے چہمگوئیاں جنم لیتی ہیں۔ تو اگر پہلے اعلان کر دیں تو معاملہ صاف ہو جائے گا کہ بھئی باجوہ صاحب کو ہم بہت اچھے طریقے سے خدا حافظ کہیں گے، نئے جرنیل کا نام یہ ہے، یا ہم انہیں 6 مہینے کے لیے مزید ایکسٹینشن دے رہے ہیں، تو یہ ساری چیز کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن یہ ساری چیز کلیئر نہیں کی جائے گی۔ مجھے یوں لگتا ہے آخری لمحے تک، آخری دن تک یہ فیصلہ ہوتا ہی رہے گا، اور اس کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ چھپائے جاتے رہیں گے، کیونکہ بدقسمتی سے یہ فیصلہ ہماری جمہوریت سے، ہمارے پارلیمان سے، ہماری عدلیہ سے، ہماری سیاست سے بڑا فیصلہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہی حقیقت ہے کہ اس فیصلے پر حکومتوں کا دار و مدار ہوتا ہے، اس فیصلے پر عدلیہ کے فیصلوں کا دار و مدار ہوتا ہے، اس فیصلے پر اراکین اسمبلی کی وفاداریوں کا دار و مدار ہوتا ہے، اس فیصلے پر ہمارے پارلیمان کی سپریمیسی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ خیر،
یہ ابھی تک کی صورتحال ہے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے۔ دوسرا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک موضوع پہ بات کریں گے کہ سیلاب اور سیاست دست و گریباں ہے۔ سیلاب میں بہت زیادہ نقصان ہوا، پنجاب میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، KPK میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ آپ سوچیں گے کہ اس موقع پر پنجاب حکومت کو تبدیل کرنا، اور کاف لیگ کا آپ نے سنی لیا، نواز شریف کا رابطہ ہوا، اور پھر KPK میں بھی 20 ایک ارکان ہیں جو حکومت چھوڑنا چاہتے ہیں، PTI سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس موقع پہ سیلاب ایک طرف آیا ہوا ہے، ادھر دوسری طرف یہ سیاست ہو رہی ہے۔ کم از کم سرکاری اینکر اسی طرح سیاست کو ایسے، سیاست کا لفظ بولتے ہوئے ان کے چہرے پر ایسی حقارت اور نفرت ہوتی ہے جس پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، قائد اعظم نے بھی سیاست ہی کی تھی نا، سیاست دان ہی تھے نا، تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ سیاست ہو رہی ہے۔ اور یہ سیاست کا لفظ اتنا برا کیوں بنا؟ کیونکہ ہم نے وہ چائے خانوں میں، ہوٹلوں میں، باربر شاپ میں لکھا ہوا، پڑھا ہوا ہے بچپن میں کہ یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ اس کا مطلب ہے دنگا فساد ہو سکتا ہے، چرس پی جا سکتی ہے، لڑائی کی جا سکتی ہے، گالب گلوچ ہو سکتی ہے، سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ تو سیاسی گفتگو کرنا تو کہیں منع نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہر شخص کا حق ہے، اس پہ کرنا چاہیے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو موضوعات ہیں، ایک طرف سیلاب ہے، ایک طرف سیاست ہے۔ میرا سمجھنا یہ ہے کہ دونوں موضوعات الگ نہیں ہیں۔ سیلاب اور سیاست مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ جو ان صوبوں کے عوام کے ساتھ کیا گیا اس سیلاب کی کیفیت میں، ایک طرف پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں جو صرف اور صرف عمران خان کے جلسوں کا انتظام کر رہے ہیں، اور انہیں قطن پرواہ نہیں ہے، لوگ ڈوب گئے، مر گئے اور بے گھر ہو گئے۔ KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ہیلی کاپٹر سے سیلاب زدگان کو ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ کوئی کام نہیں کیا گیا، کوئی پیسے نہیں مختص کیے گئے۔ تو اس موقع پر میرے خیال میں سیلاب زدگان کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ان حکومتوں کو تبدیل کر کے ایسی حکومتوں کو لایا جائے جو سیلاب زدگان کے لیے کام کرے۔ یہ دونوں باتیں مختلف باتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی بات ہے۔ اور خدا کے لیے آپ کو بھی جب موقع ملے سیاست کے لفظ کو حقارت سے مت بولا کریں۔ بڑی اچھی چیز ہے سیاست، ہمارے ہاں اس کو برا بنا دیا گیا ہے، اور لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان اور سری لنکا کے میچ کی۔ بڑی ایکسائٹمنٹ ہے۔ میرا نالج کرکٹ کے بارے میں اتنا ہی ہے جتنا ایک پرجوش پاکستانی تماشائی کا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ٹیکنیکل نالج نہیں جانتا، اور توقع کرتا ہوں کہ پاکستان یہ میچ جیتے اور انشاءاللہ جیتے۔ پہلا میچ پاکستان نے اچھا نہیں کھیلا، سری لنکا کے ساتھ ہار بھی گیا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس ٹورنامنٹ میں پاکستان پہلا میچ انڈیا سے ہار جاتا ہے وہ پھر ٹورنامنٹ بھی پاکستان ہی جیتتا ہے۔ پاکستان نے پوری 11 کھلائی بھی نہیں تھی، کچھ نئے لڑکے ٹرائی کیے تھے، تو وہ اس وجہ سے بھی اس طرح کے رزلٹ نہیں آ سکے۔ میری کیا خواہش ہوتی ہے؟ ہر آدمی کی اپنی خواہش ہوتی ہے۔ میرے فیورٹ پلیئر ہیں فخر زمان، اور وہ بہت عرصے سے سکور نہیں کرتے، اور جب وہ سکور نہیں کرتے، جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو میری میچ میں دلچسپی ذرا کم ہو جاتی ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بریلینٹ بیٹسمین ہیں، اور انہیں جو ہے سکور کرنا چاہیے۔ اور جس دن وہ سکور کرتے ہیں پھر نہ بابر اعظم کا نام ہوتا ہے، نہ رضوان کا نام ہوتا ہے، صرف فخر زمان کا نام گونجرا ہوتا ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ وہ اس میچ میں اچھا ڈیلیور کریں۔ بڑا پلیئر ہے، فائنل جیسے میچ میں ڈیلیور کرنے کی ابیلٹی رکھتا ہے۔ دو باتیں اور رہ گئیں۔ بیگم کلثوم نواز کے حوالے سے ان کی برسی تھی، 4 سال ہو گئے۔ وہ واقعہ، لمحہ کچھ یادداشت میں محفوظ ہے کہ کس طرح مریم نواز کو، نواز شریف کو آخری لمحوں میں بات نہیں کرنے دی گئی۔ ان کو یہ صدمہ نہیں لندن میں پہنچایا گیا کہ نواز شریف اور مریم نواز گرفتار ہو گئے۔ انہیں یہی بتایا گیا کہ یہ لوگ سیاست میں بڑے مختلف ہیں۔ ڈاکٹر عدنان جو نواز شریف کے ذاتی معالج ہیں، ان سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ بیگم کلثوم نواز کے کمرے سے ٹیلی ویژن کا سوئچ بھی اتار لیا گیا تھا، اس لیے کہ کہیں ان کو یہ تکلیف دہ خبر نہ ملے کہ ان کی
جان سے پیاری بیٹی اور ان کے شوہر نامدار جو 3 دفعہ ووٹوں سے منتخب ہوئے وہ جیل میں قید ہیں۔ جیل میں انہیں 20 منٹ کا ٹائم الاؤ تھا، 20 منٹ ایک ہفتے میں بات کر سکتے ہیں۔ جب طبیعت کی زیادہ خرابی ہوئی تو ظاہر ہے 20 منٹ ماں بیٹی بات کریں یا شوہر بھی بات کرے تو اتنا وقت نہیں ہوتا، اتنا زیادہ وقت نہیں تھا، لیکن وہ آخری لمحوں میں یہ گڑ گڑاتے رہے کہ کسی طرح بات کرنے کا موقع ملے، اور وہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جب یہ اطلاع دی گئی، جب ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر نواز شریف اور مریم نواز کو اکٹھا کیا گیا۔ کیپٹن صفدر بھی وہاں پہ موجود تھے اور دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے بہت زیادہ روئے تھے۔ اور یہ واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہی ہوگا کہ نواز شریف اور مریم نواز بیگم کلثوم نواز کو بستر مرگ پر، ان کی کینسر تھے، ان کی حالت بہت خراب تھی، چھوڑ کر آ گئے تھے، کیونکہ یہاں پر سیاسی اینکر، دفاعی تجزیہ کار یہ بتا رہے تھے کہ بھاگ گئے، چوری کر کے بھاگ گئے۔ جو ان کا واپس آنا تھا اس نے بیسیکلی مسلم لیگ نون کو زندہ رکھا ہے، اور وہ پولیٹیکل سٹرگل کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن یہ قربانی بھی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ نواز شریف صاحب بیگم کلثوم نواز کے انتقال کے بعد ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے، وہ بہت زیادہ محبت ان سے کرتے تھے اور اب بھی ان کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں۔ آخری ایک نقطہ رہ گیا اور سب سے اہم نقطہ ہے اس ویلاگ کا۔ قائد اعظم کی آج 74ویں برسی ہے۔ 74 برس گزر گئے ہمیں قائد اعظم کے 14 نکات پڑھتے ہوئے، ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، لیکن اس کا آئین ہمیں ہر شخص کے حقوق کے بارے میں بتاتا ہے، اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور تو کیا سوال یہ ہے کہ پاکستان وہ پاکستان ہے جو ہم نے سوچا تھا، جو قائد نے سوچا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان فزیکلی بھی ویسا نہیں ہے، اس لیے کہ 71 میں پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا، اور وہ قائد اعظم کے خواب میں، تصور میں، گمان میں شامل نہیں تھا کہ وہ علاقہ جس کی تحریک پاکستان میں سب سے زیادہ کاوشیں تھی، بنگال، وہی کسی سٹیج پر اس پاکستان سے جدا ہو جائے گا۔ اس پہ کیا وجوہات تھی، کیا مضمرات تھے، اس پہ بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے پھر کسی دن کے لیے۔ کیا پاکستان میں لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل ہے؟ کیا اقلیتوں کو بنیادی حقوق حاصل ہے؟ کیا یہاں انسانی حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے؟ کیا یہ دنیا کا عظیم ترین ملک ہے؟ کیا پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ پائے جاتے ہیں؟ ان میں سے زیادہ تر باتوں کا جواب نفی میں ہے۔ نہ پاکستان نے تعلیم کے میدان میں بہت ترقی کی، نہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ ترقی کی، نہ جمہوریت کے حوالے سے پاکستان کا کردار کوئی بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہے، نہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ہم کہیں علمبردار بن سکتے ہیں، نہ ہمارے ہاں صنعت نے ترقی کی، نہ ہمارے ہاں زراعت کے میدان میں بہت زیادہ کارنامے ہیں، نہ خارجہ کی سطح پر ہمیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ داخلی معاملات ہمارے قابو میں آتے ہیں۔ مذہب کی شدت پسندی ہمارے ہاں در آ چکی ہے، نفرت کا ایک سمندر ہے جو کبھی کسی سیاسی جماعت کے خلاف، کبھی کسی حلقے کے خلاف، کبھی کسی فرقے کے خلاف اور کبھی کسی فرد کے خلاف امڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ یہ پاکستان وہ نہیں ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، لیکن اس بات کو اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ پاکستان اس طرح کا پاکستان ضرور بن سکتا ہے جس طرح کا قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے بنیادی آئین پر عمل کریں، ڈیموکریسی پر یقین رکھیں، ہائیبرڈ قسم کے تجربات کرنے سے پرہیز کریں، آبریت کو انڈوس کرنے سے پرہیز کریں، یہاں انصاف سب لوگوں کے لیے ایک جیسا ہو، یہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں ایک جیسی ہوں، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ کسی ملک میں نہیں ہیں۔ لیکن صرف یہ راگ الاپنا کہ ہم دنیا کی عظیم ترین قوم ہیں اور اپنے حال پر، اپنے ماضی پر نظر نہ ڈالنا، یہ کوئی بہت دانشمندی کی بات نہیں ہے۔
ویلاگ کافی لمبا ہو گیا لیکن موضوعات اہم تھے. آپ لوگوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.